सगीर इनकी बातें सुन रहा था और गौर कर रहा था कि इसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो जोगी तो नहीं बनना चाहता था, वो तो फरार का रास्ता देख रहा था। और फिर सोचने वाली असल बात तो ये थी कि वो इन सन्यासियों को अपनी असलियत बता बैठा था। इसने ये तो नहीं बताया था कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का मुनहरिफ जासूस है, लेकिन यही बता देना कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान है, इसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता था। ये जोगी और सन्यासी आखिर हिंदू थे। दिल और दिमाग से ये वहम निकाल दो कि हम तुम्हें धोखा देंगे। बूढ़े सन्यासी ने सगीर से कहा, हमें पाकिस्तान के मुतालिक कुछ बताओ, वहाँ के लोग कैसे हैं? जैसे यहाँ के लोग हैं, सगीर ने जवाब दिया। वहाँ सब मुसलमान हैं, थोड़े से ईसाई भी हैं और बहुत ही थोड़े हिंदू भी हैं, जो ज़्यादातर सिंध के इलाके में हैं, लेकिन वो ऐसे ही हैं जैसे यहाँ के हिंदू, ईसाई और मुसलमान हैं। क्या वहाँ भी हम जैसे जोगी और सन्यासी होते हैं? सन्यासी ने पूछा। नहीं, सगीर ने जवाब दिया, लेकिन ये कारोबार वहाँ किसी और तरीके से चलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दयानतदार या असल जोगी नहीं, लेकिन ये तो आप मानते हैं कि आपकी नकल करने वाले बेशुमार लोग होंगे जो आप जैसा हुलिया बनाकर जाली जड़ी बूटियाँ और दूसरी चीज़ें अपने पास रखते और लोगों को धोखा देते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, सन्यासी ने कहा। हम जानते हैं कि नकली जोगी और सन्यासी थोड़े से नहीं बेशुमार हैं। अगर तुम इनमें से किसी के हाल लग जाते और बताते कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो और पुलिस के मफरूर हो, तो वो तुम्हें पुलिस के हवाले कराते। अब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हम असली जोगी हैं या नकली। हमारे मुल्क में नकल और जालसाजी ज़्यादा चलती है, सगीर ने कहा। देहात के लोग तो सीधे साधे होने की वजह से जल्दी धोखे में आ जाते हैं। कस्बों और शहरों के तालीम याफ्ता लोग भी इन नौसरबाजों के जाल में आ जाते हैं। वहाँ सन्यासी नहीं होते, आमिल और पीर होते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि वो इनकी किस्मत बदल सकते हैं और इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इन आमलों और पीरों में से बाज़ ने देसी दवाइयाँ भी बना कर रखी होती हैं और वो दावा करते हैं कि ये दवाइयाँ ऐसी जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं जो किसी को नहीं मिल सकती। वो कब्रिस्तानों से मुर्दों की हड्डियाँ उठा कर ले आते हैं और लोगों को खूब लूटते हैं। इंसान बड़ी मजबूर चीज़ है, सन्यासी ने कहा। बंदा बीमार हो जाता है तो कहता है कि मुझसे दौलत ले लो और मुझे सेहत दे दो। किसी के हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि वो चकरा जाता है। हालात इसके बस से बाहर हो जाते हैं तो वो पंडितों, ज्योतिषियों और नजूमियों के आगे जा हाथ फैलाता है और ये ज्योतिषी वगैरह इसके ज़ख्मों पर बातों के मरहम रख कर इसका दिल परचा लेते हैं और इसकी जेब खाली कर लेते हैं। हमारे हिंदू भाई तो इन्हीं के चक्रों में पड़े रहते हैं। पाकिस्तान में हमारे मुसलमान भाई इनसे बेहतर नहीं, सगीर ने कहा। वहाँ लोग हालात और माली तंगदस्ती और दूसरे मसाइल से मजबूर होकर पीरों और आमलों के पास जा पहुँचते हैं और ये लोग इनके साथ वही सलूक करते हैं जो यहाँ के पंडित और ज्योतिषी हिंदुओं के साथ करते हैं। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। ऐसा मत कहो बेटा, बूढ़े सन्यासी ने कहा। जो दिल में आता है कहो, हमें गाली दोगे तो भी हम अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। आपने मुझसे ये पूछा था कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, सगीर ने कहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू और वहाँ के मुसलमान तो हम परस्ती में एक जैसे हैं। यही वजह है कि यहाँ जाली जोगी, सन्यासी, पंडित, ज्योतिषी और नजूमी वगैरह आम हैं और वहाँ जाली पीर, आमिल, ज्योतिषी और नजूमी वगैरह मौजूद हैं। हालांकि हमारा मज़हब कहता है कि बराह रास्त खुदा से मांगो, खुदा देगा, लेकिन हमारे देहात में लोग मुसीबत और मुश्किल के वक्त खुदा से मांगने की बजाय पीरों और आमलों के पास दौड़े जाते हैं। बात यह है महाराज, मुसलमानों ने हिंदुओं से बहुत सी रस्में और बहुत सी बुराइयां सीख ली हैं, बल्कि बाज़ गलत बातें अपने मज़हब में शामिल कर ली हैं। क्या पाकिस्तान के लोग खुशहाल हैं, सन्यासी ने पूछा। नहीं, सगीर ने जवाब दिया। वहाँ जो अमीर हैं वो इतने अमीर हैं कि इन्हें पता नहीं चलता कि इतनी दौलत कहाँ खर्च करें, और जो गरीब हैं वो इतने गरीब हैं कि इन्हें पता नहीं चलता कि दिन को रोटी खा ली है तो रात को रोटी कहाँ से आएगी। पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, बूढ़े सन्यासी ने कहा। वहाँ चोरी चुकारी और डकैती वगैरह होती नहीं होगी। सिर्फ ये सच है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, सगीर ने कहा, लेकिन चोरी चुकारी और जुर्म वगैरह का ये हाल है कि अगर आप हाथ में छोटी सी थैली उठा चले जा रहे हों और इसमें ख़ास जहर ही क्यों ना हो, एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से आएगा और आपके हाथ से थैली छीन कर गायब हो जाएगा कि इस थैली में पैसे होंगे। सगीर ने इन जोगियों और सन्यासियों को ये तो न बताया कि पाकिस्तानी उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां वो खुद सगीर की तरह अपना ईमान बेचकर अपने दुश्मन के जासूस भी बन जाते हैं। सगीर अपने दुश्मन मुल्क में बैठकर ये बात शायद कहना नहीं चाहता था कि जिस मुल्क में ईमान नीलामी पर रख दिया जाए वहाँ से खुदा भी नज़रें फेर लेता है, और जिस मुल्क से तकरीम इंसानियत ही उड़ जाए वहाँ इंसान इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं।
یہ کلجک ہے بیٹا، بوڑھے سنیاسی نے کہا۔ تو اپنی زبان میں معلوم نہیں اسے کیا کہو گے۔ کلجک اس زمانے کو کہتے ہیں جس زمانے میں ہر آدمی، کیا مرد کیا عورت، کیا حکمران کیا رعایا، گناہوں کو ہی اپنا مذہب اور اپنا دھرم بنا لیتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، پاکستان میں ذرا زیادہ ہوتا ہوگا۔ جہاں ایسے حالات پیدا ہو جائیں وہاں جدھر منہ کرو ادھر جال سازی نظر آتی ہے۔ ہٹاؤ ان باتوں کو، تم اپنی بات کرو۔ بات کیا کرنی ہے مہاراج، صغیر نے کہا۔ میں نے پاکستان جانا ہے، میرے ماں باپ بہن بھائی بہت پریشان ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میں پولیس کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤں۔ یہ غم دل سے نکال دو، ایک اور سنیاسی بولا۔ یہاں کوئی جال سازی نہیں اور نہ ہی کوئی دھوکہ بازی ہے، چھپنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سب جنگل تمہارا ہے، گھومتے پھرو اور جو ہم کھاتے ہیں وہی تم کھاتے جاؤ۔ پاکستان کے راستے پر ہم تمہیں ڈال دیں گے، آگے تمہاری قسمت۔ اسی رات ایک اور واقعہ ہو گیا۔ سنیاسی اور صغیر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی آنکھ کھلی۔ یہ سب گفت کے اندر تھے۔ باہر شفاف چاندنی تھی۔ پہاڑی علاقے کی چاندنی دھوپ کی طرح چمکدار ہوتی ہے۔ سنیاسیوں میں سے کسی کی ویسے ہی آنکھ کھلی تو اس نے گفت کے منہ میں ایک سایہ سا کھڑا دیکھا جو ذرا آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جب یہ سایہ پیچھے ہٹتے ہوئے چاندنی میں گیا تو اس نے ایک نوجوان لڑکی کا روپ اختیار کر لیا۔ لڑکی اچھے لباس میں تھی، یعنی اس کا لباس اس علاقے کی عام پہاڑی لڑکیوں جیسا نہیں تھا۔ یہ سنیاسی اٹھا اور باہر نکل گیا۔ لڑکی نے جب اسے دیکھا تو وہ بھاگنے لگی، لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ سنیاسی دوڑ کر اس تک پہنچا۔ لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گفت میں سوئے ہوئے آدمی جاگ اٹھے۔ سب سے پہلے صغیر باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ سنیاسی نے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا ہے اور لڑکی چیخیں مار رہی ہے۔ صغیر نے آگے ہو کر لڑکی کو سنیاسی سے چھڑایا تو لڑکی منتیں کرنے لگی کہ اس پر رحم کیا جائے۔ مت چیخو بے وقوف، صغیر نے اسے کہا، تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، ہم پر اعتبار کرو۔ اتنے میں باقی سنیاسی بھی باہر نکل آئے۔ یہ سب تقریباً ننگے تھے۔ رات کو وہ کپڑے اتار کر سوتے تھے، صرف پہلوانوں جیسا ایک ایک لنگوٹ باندھ کر رکھتے تھے۔ ان کے رنگ کالے تھے۔ لڑکی کا تو یہ حال تھا جیسے خوف سے اس پر غشی تاری ہوئی جا رہی ہو۔ وہ یہی سمجھ رہی ہوگی کہ جنوں اور بھوتوں کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ بڑے سنیاسی اور صغیر نے اسے ایسے انداز سے تسلیاں اور دلاسے دیے کہ وہ کچھ سکون میں آ گئی۔ بتاؤ کہاں جا رہی ہو، صغیر نے اسے کہا۔ ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ میں ڈاکوں کے ٹھکانے سے بھاگ کر آ رہی ہوں، لڑکی نے ہامتی کامتی آواز میں جواب دیا۔ ہمیں پوری بات بتاؤ، بوڑھے سنیاسی نے کہا۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ وہ ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی ہے اور ہندو ہے۔ ماں باپ نے اس کے لیے یہ مصیبت کھڑی کر دی کہ اس کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر رہے تھے جس کی عمر لڑکی سے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ لڑکی اپنے گاؤں کے ایک نوجوان کو چاہتی تھی جو بڑے اچھے گھرانے کا بیٹا تھا، لیکن لڑکی کے باپ کی طرح یہ گھرانہ امیر نہیں تھا۔ لڑکی اپنی پسند بتانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ راز لڑکی کے باپ تک پہنچ گیا۔ باپ نے لڑکی کو گھر میں قید کر لیا اور اپنے 2-3 آدمیوں سے اس لڑکی کی ایسی پٹائی کرائی کہ وہ 2 روز چارپائی سے نہ اٹھ سکا۔ یہ نوجوان بھی اپنا کچھ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کی یاری دوستی ایک جرائم پیشہ آدمی کے ساتھ بھی تھی۔ اس نے اپنے ایک دوست کو بتایا اور کہا کہ ایک تو وہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہے گا اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی مار پٹائی کا انتقام بھی لے گا۔ جرائم پیشہ دوست نے دوستی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اسے کہا کہ وہ پیشہ ور ڈاکوں کی ایک پارٹی کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ انہیں بتائے گا۔ وہ لوگ ایک تو اس گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے اور لڑکی کا جو جہیز بنا ہوا ہے وہ اٹھا لائیں گے اور اس کے ساتھ وہ لڑکی کو بھی اٹھا لائیں گے۔ میں خود ان ڈاکوں کو بتاؤں گا کہ یہ مکان کیسا ہے، اس نوجوان نے کہا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اصلی مال کس کمرے میں رکھا ہے اور لڑکی رات کو کہاں سوتی ہے۔ تم مجھے ان تک لے چلو۔ لڑکی اور اس لڑکے کی چوری چھپے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان دونوں نے گاؤں سے نکل جانے کا فیصلہ پہلے ہی کر رکھا تھا۔ لڑکا کہتا تھا کہ دلی چلے جائیں گے اور وہاں ہم کہیں نوکری چاکری کر لیں گے۔ لڑکی نے اسے کہا تھا کہ نوکری چاکری کی کوئی ضرورت نہیں، گھر سے اپنا تمام زیور اور جتنی بھی رقم نقد ہاتھ لگی وہ سب اٹھا لیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لڑکا کسی شہر میں جا کر کوئی کاروبار کر لے گا۔ انہوں نے جذبات کے جوش میں آ کر یہ فیصلہ کر تو لیا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ دیہات کا 2-4 جماعتیں پڑھا ہوا نا تجربہ کار نوجوان شہر میں جا کر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اب ان کے جرائم پیشہ دوست نے کوئی اور ہی ذریعہ پیدا کر لیا تھا۔ اگلے ہی روز یہ لڑکا اپنے دوست کے ساتھ گاؤں سے کم و بیش 15 میل دور چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا، جہاں ان ڈاکوں کا صرف ایک ساتھی نے ملا۔ اس شخص کو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ ڈاکو نے انہیں کہا کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ بات کرے گا اور اسے یہ بھی کہا کہ گھر کا بھیدی مل جائے تو کام آسان اور محفوظ ہو جاتا ہے۔
لڑکی اور لڑکے کی محبت کی شدت کا یہ عالم تھا کہ لڑکے نے اس لڑکی کو اپنا یہ سارا پروگرام اور ارادہ بتا دیا، اور لڑکی نے نہ صرف یہ کہ لڑکے کی تائید کی بلکہ اسے بتایا کہ زیورات اور نقدی کہاں پڑی ہے۔ محبت کی شدت کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ لڑکی کو بھی باپ نے اور بھائیوں نے مارا پیٹا تھا۔ سب سے بری بات تو یہ تھی کہ لڑکی کو اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہا جا رہا تھا جس کے پہلے سے 2 بچے تھے۔ پھر ایک رات لڑکی کے گھر کی ایسی صفائی سے ڈکیتی کی واردات ہوئی کہ گھر سے صرف 2 چیزیں گئیں۔ ایک وہ ٹرنک جس میں اصل مال تھا، اس ٹرنک میں زیور اور رقم کے علاوہ لڑکی کے قیمتی کپڑے بھی تھے، اور دوسری جو چیز گھر سے گئی وہ لڑکی تھی۔ گھر والوں کی آنکھ تو کھل گئی تھی، لیکن ڈاکوؤں کی دہشت نے انہیں شور شرابہ نہ کرنے دیا۔ لڑکی اپنی جہیز کے ساتھ ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ اگلے روز لڑکی کا وہ دوست بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اس امید پر گیا تھا کہ اسے لڑکی مل جائے گی، لڑکی کے کپڑے مل جائیں گے اور زیورات اور رقم میں سے آدھا حصہ ڈاکو رکھ لیں گے، باقی اسے مل جائے گا۔ لیکن وہاں ڈاکوؤں کی نیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ لڑکی کو کچھ دن اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس لڑکی کی خاطر تو میں نے اتنی بڑی واردات کرائی ہے، لڑکے نے ڈاکوؤں سے کہا۔ یہ طوائف نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ کنواری لڑکی ہے، میں اسے کسی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہارے ساتھ ہم نے پہلے ہی معاملہ طے کر لیا تھا، ڈاکوؤں کے استاد نے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ آدھا مال ہمارا ہوگا۔ یہ تو ہم تم پر مہربانی کر رہے ہیں کہ لڑکی کو صرف 5-6 دن رکھیں گے، ویسے ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے، ہم لڑکی کو زیادہ عرصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر لڑکے کی ڈاکوؤں کے ساتھ تکرار ہو گئی۔ لڑکا مان نہیں رہا تھا۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ ڈاکو نے لڑکے کو باندھ لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ رات کا وقت تھا۔ لڑکا طاقتور جوان تھا، اس نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تینوں ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے قابو کر لیا۔ اس لڑائی جھگڑے میں لوگوں کی لڑکی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ لڑکی نے یہ ہمت کی کہ وہاں سے نکل آئی اور باہر آ کر دوڑ پڑی۔ وہ پہاڑی علاقے کی رہنے والی لڑکی تھی، اس لیے اس علاقے میں بھاگنے دوڑنے کی عادی تھی۔ وہ چال چلن کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھی، اس لیے وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر جان پر کھیل جانے کے لیے بھی تیار تھی۔ آخر وہ سنیاسیوں کی گفت تک کان پہنچی۔ ہم تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے، بوڑھے سنیاسی نے لڑکی سے کہا۔ یہ سوچ لو کہ یہ واردات تم نے خود کروائی ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ جس کی خاطر تم نے اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوایا ہے وہ ڈاکوؤں کے پاس ہے۔ پولیس اسے بھی ڈاکوؤں کا ساتھی کہہ کر پکڑ لے گی۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکتی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں 3 آدمیوں کے ہاتھوں خراب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے یہ ڈر بھی آنے لگا ہے کہ میں نے اپنا گھر لٹوا دیا ہے اور اس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ کیا تم لوگ واقعی مجھے میرے گھر پہنچا دو گے؟ وہ کوئی جرائم پیشہ لڑکی نہیں تھی، 18-19 سال کی نادان اور گھریلو لڑکی تھی۔ وہ امیر گھرانے میں پل کر جوان ہوئی تھی، اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جذبات سے مغلوب ہو کر وہ بڑی خوفناک حرکت کر بیٹھی تھی۔ اب اس کی یہ حالت تھی جیسے سیلاب میں گر پڑی ہو۔ وہ تو سیلاب کے بھنور میں آ گئی تھی۔ سنو میرے بھائیوں، بوڑھے سنیاسی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کرائیں، آگے پولیس کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تم میں سے کون اسے گھر تک پہنچائے گا؟ ابھی نہیں، صغیر نے کہا۔ آج رات یہ یہیں رہے گی، کیونکہ ڈاکو اس کے تعاقب میں اس کی تلاش میں بھاگ دوڑ رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کل دن کے وقت میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ دن کے وقت کوئی ڈاکو واردات کی جرت نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے لڑکی کو پھر تسلیاں دیں کہ وہ آرام سے سو جائے اور سورج نکلتے ہی اسے لے جائیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کچھ آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ صغیر نے بڑی تیزی سے لڑکی کو اٹھایا اور اسے گفت کے اندر لے جا کر چھپا دیا اور خود باہر آ گیا۔ تمام سنیاسی باہر بیٹھے لڑکی کی باتیں سن رہے تھے۔ صغیر نے انہیں کہا کہ سب دائرے میں اس طرح بیٹھ جائیں جیسے کوئی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کون ہیں جن کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ شک یہی تھا کہ وہ ڈاکو ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ عام لوگ ادھر سے گزرتے ہوں۔ اتنے میں 3 آدمی ان کے قریب آ کر رکے۔ بوڑھا سنیاسی کو جنتر منتر پڑھ رہا تھا۔ ظاہر یہ کرنا تھا کہ یہ جوگی اور سنیاسی اپنی عبادت یا کسی عمل میں مصروف ہیں۔ اپنا راستہ پکڑو بھائی، بوڑھے سنیاسی نے ان 3 آدمیوں سے کہا، ہماری پرارتھنا میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جوگی مہاراج، ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ہماری ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، آپ نے کسی لڑکی کو ادھر سے گزرتے تو نہیں دیکھا؟ نہیں بھائی نہیں، بوڑھے سنیاسی نے کہا، ہمیں اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہم اپنی دھن میں مگن ہیں، ہم نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ یہ 3 آدمی ڈاکو ہی تھے جو لڑکی کے تعاقب میں آئے تھے۔ وہ آگے چلے گئے۔ سنیاسی اٹھے اور اپنی گفت میں آ گئے۔ صبح طلوع ہوئی، سب جاگ اٹھے۔ لڑکی کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔
لیکن وہ مطمئن تھی کہ ان آدمیوں نے اسے ویسے ہی اپنی حفاظت میں رکھا تھا جیسے انہوں نے اسے رات کو یقین دلایا تھا۔ صغیر اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ اکیلا اس لڑکی کو گھر پہنچائے گا۔ ایک خطرہ تم نے نہیں سوچا؟ بڑے سنیاسی نے صغیر سے پوچھا۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس لڑکی کے گھر میں پولیس آئی ہوگی اور وہ تم سے پوچھے گی کہ تم کون ہو تو کیا جواب دو گی؟ میں لڑکی کے گھر تک نہیں جاؤں گا، صغیر نے جواب دیا۔ گاؤں سے کچھ دور رک جاؤں گا اور لڑکی کو آگے بھیج دوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ جب یہ گاؤں میں داخل ہو جائے گی تو میں وہاں سے بھاگ آؤں گا۔ صغیر لڑکی کو لے کر چل پڑا۔ تم گھر تو جا رہی ہو؟ صغیر نے لڑکی سے کہا۔ گھر پہنچو گی تو تمہارے والدین تمہیں اس بوڑھے سے بیاہ دیں گے۔ لڑکی سوائے رونے کی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ جو برے حالات اس نے اپنے لیے پیدا کر لیے تھے انہوں نے اس کا دماغی توازن ہلا ڈالا تھا۔ صغیر کو لڑکی کے ساتھ اتنی دلچسپی تھی کہ وہ اسے اس کے گھر تک پہنچانا چاہتا تھا، اور یہ بھی اس لیے کہ اس کام کو وہ کار خیر سمجھتا تھا، اور وہ دل میں خدا سے کہتا رہا تھا کہ یا اللہ میری اس نیکی کو قبول کرنا اور اس کا مجھے صرف اتنا اجر دے دینا کہ میں زندہ اور سلامت پاکستان تک پہنچ جاؤں۔ اگر وہ چاہتا تو لڑکی کے ساتھ ہر بےہودہ حرکت کر سکتا تھا۔ لڑکی سے اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ وہ صغیر کے ذرا سے اشارے پر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی اور اس کے عوض صرف یہ مانگتی کہ اسے صغیر اس کے گھر پہنچا دے۔ صغیر کی مجبوری یہ تھی کہ وہ تیز نہیں چل سکتا تھا کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں پر زخم تھے۔ گاؤں خاصا دور تھا، سورج اوپر آتا جا رہا تھا۔ لڑکی کو بھی راستے کا اچھی طرح علم نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں سے اتنی دور کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ صرف سمت بتا سکتی تھی کہ اس کا گاؤں فلاں طرف ہے۔ دونوں ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے ایک کھلی جگہ سی آ گئی۔ اچانک 4 آدمی ان کے سامنے آ گئے۔ یہ ہے ہمارا مال، ان میں سے ایک نے بتابی سے کہا۔ یہی ہے، یہ وہی ہیں، لڑکی نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں صغیر کو بتایا اور اس کے پیچھے ہو کر کہا یہ وہی ڈاکو ہیں۔ صغیر کو یاد آیا کہ رات کو یہ 3 تھے، ان کی تعداد اب 4 ہو گئی تھی۔ ان میں سے 2 نے ریوالور نکال لیے، ایک نے بڑا لمبا چاقو نکالا اور ایک نے خنجر نکال لیا۔ چاروں آہستہ آہستہ آگے آئے۔ میرے پاس آ جا لڑکی، ایک نے کہا، اور صغیر سے اس نے کہا اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ دیکھو بھائیو، صغیر نے کہا، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ کمزور سی لڑکی ہے، اسے گھر جانے دو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ڈاکو نے کہا، ہم جو کہتے ہیں وہ کرو۔ صغیر ان کے ساتھ باتیں تو کر رہا تھا لیکن سوچ یہ رہا تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کس طرح کرے۔ یہ تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بغیر مقابلے کے لڑکی ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ لڑکی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکوؤں کا سربراہ جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا صغیر کے قریب آ گیا اور ریوالور کی نالی صغیر کے ساتھ کر کے دوسرا ہاتھ بڑھا کر لڑکی کا بازو پکڑ لیا اور اسے صغیر کے پیچھے سے اپنی طرف گھسیٹا۔ صغیر نے بڑی تیزی سے اس کی ریوالور والی کلائی پکڑ لی اور پوری طاقت سے گھونسا اس کے ناک پر آنکھوں کے درمیان مارا اور اس کے ریوالور والی کلائی زور سے جھٹک کر اوپر کر دی اور ایک گھونسا اس کے پیٹ میں مارا اور 2 گھونسوں سے اس شخص کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ صغیر نے دوسری چال یہ چلی کہ اس شخص کو گھما کر اس کی پیٹھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ صغیر پر دوسرا ریوالور والا آدمی گولی نہیں چلا سکتا تھا، البتہ خنجر والا آدمی صغیر پر حملہ آور ہوا۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ صغیر کو اس طرح کی لڑائی کی باقاعدہ ٹریننگ ملی ہوئی ہے۔ صغیر نے خنجر والے آدمی کے پیٹ میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ دوہرا ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ خنجر اٹھا کر مجھے دے دو لڑکی، صغیر نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے لپک کر خنجر اٹھایا اور صغیر کو دے دیا۔ صغیر نے اس خنجر کی نوک ڈاکوؤں کے سربراہ کی شارک پر رکھ دی اور اسے کہا کہ ریوالور پھینک دے۔ ڈاکو نے ریوالور پھینک دیا۔ اب صغیر کے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے میں ریوالور تھا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ باقی ڈاکوؤں کو سوچنے کی بھی مہلت نہ ملی کہ یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ صغیر نے ڈاکوؤں کے استاد کو چھوڑ دیا۔ اس نے ریوالور آگے کر کے دوسرے ریوالور والے ڈاکو سے کہا کہ وہ بھی ریوالور پھینک دے۔ وہ کوئی اناڑی معلوم ہوتے تھے۔ ریوالور والے نے ریوالور اور چاقو والے نے چاقو صغیر کی طرف پھینک دیا۔ تم تو استاد معلوم ہوتے ہو یار، ڈاکوؤں کے استاد نے صغیر سے ہنستے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ ذرا، تم تو ہمارے دوست معلوم ہوتے ہو۔ صغیر بیٹھ گیا اور وہ چاروں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تم کوئی عام قسم کے آدمی نہیں ہو، ڈاکوؤں کے استاد نے کہا۔ کوئی شک نہیں کہ تم ہمارے پیشے کے آدمی ہو، اتنی پھرتی کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم کس کے ساتھ ہو، تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ تمہارے پیشے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، صغیر نے جواب دیا، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں، میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں۔ دشمنی والی بات تو بن ہی جائے گی، ڈاکو نے کہا۔ یہ لڑکی اپنے گھر جائے گی تو پولیس کو ہمارا ٹھکانہ بتا دے گی،
ہمیں شناخت بھی کر لے گی، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ لڑکی اپنے گھر جائے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر جانے دو، میں کہوں گی کہ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے تھے اور ذرا سی مہلت ملی تو میں وہاں سے واپس بھاگ آئی تھی۔